Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम मीट द मेंबर्स प्रोग्राम के तहत आज पाकिस्तान से मोहतरम सलमान ए बाबर साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, जो कि माशाअल्लाह प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी। तो प्लीज वेलकम प्रोफेसर साहब, तशरीफ लाएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब, जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। सो नाइस ऑफ यू। मेरा नाम सलमान अहमद बाबर है और मैं टोबा टेक सिंह का रहने वाला हूँ और यही मेरी जाए पैदाइश है और यही मेरा बचपन और जवानी गुजरी और यहीं से मैंने तालीम हासिल की, पला बढ़ा और यहीं पे मैं जब मेरी जॉब है एज ए प्रोफेसर गवर्नमेंट के एक अदारे में। तो बाकी अगली वीडियो ऑडियो। पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई। मेरे वालिद साहब ने की ख्वाहिश थी, उन्होंने फिर बीएससी के बाद मेरी शादी कर दी और बीवी बच्चों के मामले में भी मैं खुशकिस्मत रहा खुदा ताला के फजल से। और दो बेटे हैं मेरे, एक पीएचडी है और एक एमएससी है और दो बेटियां हैं, दोनों वकील हैं, एलएलएम हैं। एक कनाडा में होती है और एक जर्मनी में होती है। तो बीवी बच्चों के मामले में और असातिज़ा के मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे असातिज़ा मिले और फरमानबरदार औलाद खुदा ताला ने अता की, क्योंकि मैंने खुद अपने बुजुर्गों की कभी नाफरमानी नहीं की थी, इसलिए मेरी औलाद ने भी कभी मेरी नाफरमानी नहीं की। मोहतरम प्रोफेसर साहब, टोबा टेक सिंह का नाम सुनते ही मेरी नजर में एक मूवी दौड़ गई। मैंने देखी थी और काफी इंटरेस्टेड थी। शायद वो लव स्टोरी पे मबनी थी और फिर ये बताया गया था कि उसी किरदार के नाम पे टोबा टेक सिंह आपके यहाँ शायद किसी स्टेशन का भी नाम है। अब बहरहाल मोहतरम प्रोफेसर साहब, जैसे आप माशाल्लाह साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, तो साइकोलॉजी सीखने का, समझने का या इस तरफ ध्यान आपका किस एज पे आया और आपने कैसे इसमें स्पेशलिटीज हासिल की, बताएं। शुक्रिया। बचपन से ही मुझे झूठ से नफरत और लोगों की मुनाफकत से मैं तंग था। मैट्रिक के जब मैंने पेपर दिए तो उसके बाद मैं फारिग था, तो मैं इतना सीधा साधा था कि मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि तुम्हारा जिंदगी में बनेगा क्या। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए, ढूंढा जाए जिसके जरिए लोगों के मुनाफकत और झूठ जो है उसको पहचाना जाए। चुनांचे मैंने फिर जो है ये लोगों के हाथ देखने शुरू कर दिए, पामिस्ट्री की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मैट्रिक के पेपर देने के बाद तो मुझे जो भी किताब मिलती, कोई मजमून मिलता तो मैं वो पढ़ता। तो मैं फिर लोगों के हाथ देख के मैंने उनकी पहचान कोशिश की कि यार ये बंदा किस कैटेगरी का है। तो वो मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर एफएससी के बाद फिर आगे मैंने जो था साइकोलॉजी में चला गया, मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं फिर एमएससी करके, तो मेरा सब्जेक्ट ही माशाल्लाह ऐसा है कि मैं तो कहता हूँ क्वीन ऑफ सब्जेक्ट्स है और इस सब्जेक्ट का मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत असर है और मैं बहुत मुतमईन हूँ इस सब्जेक्ट से। ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी देता है इंसान को और आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों को बेहतर तरीके से समझने के काबिल होते हैं और लोगों के लाशऊर तक पहुंचने की आपको एबिलिटी हासिल होती है कि लोग अभी जब बात करते हैं तो आपको उनकी जो बगल में छुरी होती है वो नजर आ जाती है कि इसने कहाँ रखी है।
جی ٹوبہ ٹیک سنگھ جی جو ہے وہ افسانہ بھی ہے سعادت حسن منٹو صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے۔ وہ بیسیکلی وہ سارا جو تھا ایک سکھ تھا یہاں پہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ جو بنیادی طور پہ یہ اصل میں علاقہ جو ہے یہ سکھوں کا علاقہ تھا، ٹوبہ جو ٹیک سنگھ ہے، اور ٹوبہ کہتے ہیں جو گڑھا ہو جہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے بارش کا، تالاب ٹائپ۔ تو یہاں پہ ٹیک سنگھ صاحب جو تھے وہ 1879 اور 1870 اور اس سے پہلے وہ یہاں پہ وہ پانی اکٹھا کر لیتے تھے، اور جو مسافر آتے تھے دور دراز سے یہاں ٹھہرتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، اور انہیں ان کی چنے جو تھے ان سے ان کی خدمت کرتے تھے، یا جو بھی ان کی خدمت کر سکتے تھے وہ ان کی خدمت کرتے تھے، اور انہی کے نام پہ پھر یہ شہر جو ہے انسانی خدمت، ان کی جو انسانیت کے لیے انہوں نے خدمات کی سر انجام دی، اس لیے اس شہر کا نام پھر انہی کے نام پر ہے۔ اور اس کو کئی دفعہ جو یہ لوگ مطلب مولوی حضرات ہیں یا شدت پسند لوگ ہیں، انہوں نے اس کو تبدیل بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو کہا گیا کہ یہ اس کا نام تبدیل کرنا ایک انسان کی خدمات کو فراموش کرنے کے مترادف ہے، لہذا اس کا نام تبدیل نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم محترم پروفیسر صاحب، ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ گورنمنٹ سروس میں ہیں ظاہر ہے، تو پبلک سروس کمیشن وغیرہ کرنے کے بعد یہ بتائیے کہ آپ صرف یہ گورنمنٹ کی جاب ہی کرتے ہیں ایز اے پروفیسر، یا آپ نے کوئی اپنا پرائیویٹ کلینک وغیرہ بھی بنایا ہوا ہے جہاں آپ لوگوں کے سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہوتے ہیں ان میں ان کو کوئی تھراپی وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ محترم، میرا خیال تھا کہ آپ ایک اور آڈیو کر رہے ہیں، میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ چلے خیر، اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی دینی یا مذہبی شناخت کے حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے؟ اگر پسند کریں اور ڈسکلوز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ اس کوشچن کو پاس کر سکتے ہیں۔ اس سے مجھے سائیکو تھراپی کرتے ہوئے، لوگوں کا علاج کرتے ہوئے مجھے بہت مدد ملتی ہے، پامسٹری سے، ہومیوپیتھک سے اور نیچرل میڈیکیشن سے۔ ایک اور بات میں چلتے چلتے واضح کرتا جاؤں کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں عام لوگوں، آج کل اس کی ریشو بہت بڑی ہوئی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، اور یہ اصل میں ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں کچھ مخصوص کیمیکلز ہوتے ہیں، اور جب ان کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہماری اس طرح کی فیلنگز ہو جاتی ہیں، اور جب آپ اس کو کسی سے شیئر کرتے ہیں، آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے، تو آپ کی باڈی کیمسٹری جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور اس میں چینجز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے جڑی بوٹیوں کا شوق ہے، دوائیاں بنانے کا شوق ہے، مطلب میں تجربات کرتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا مطلب کام کر جاؤں اپنی زندگی میں کہ آنے والی نسلوں کو بہتر ہو۔ مطلب ڈپریشن وغیرہ کے لیے میرے مطلب فارمولیشن جو ہے تو سب سے بڑی کامیاب ہے۔ اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈرز کے لیے بڑا اچھا مطلب ٹریٹمنٹ ہے، اور بہترین رزلٹ اسی وقت آتے ہیں جب ہومیوپیتھک اور میڈیسن اور جڑی بوٹیاں جو نیچرل میڈیکیشن ہے وہ، اور ساتھ اس کے سائیکو تھراپی، یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں، اور پھر اس کا جو چونکہ میری ریسرچ کے مطابق یہ جو آپ کا ہاتھ ہے، انسانی ہاتھ ہے، یہ ریفلیکشن ہے آپ کے لاشعور کی، واٹ ایور از گوئنگ آن ان یور انکانشیس دیٹ از ریفلیکٹڈ۔ یہ بالکل میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے ایکس رے ہوتا ہے، تو اور یہ چینجز بھی آتی رہتی ہیں لائنوں میں، تو یہ میں اس میں میرے ایک مطلب ہے ریسرچ، اس پہ میں کام کر رہا ہوں، کیا بھی ہے اور جاری ہے۔
ہر جو بیماری ہے اس کا علاج دوائی ہی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو بڑے سادہ طریقے سے دیتا ہوں. خدا نخواستہ فرض کریں آپ کو یا کسی کو 104 بخار ہے اور آپ اس کو دنیا کی مہنگی ترین جو دوائی ہے 10 لاکھ کی وہ آپ اس کو ایک خوراک دیتے ہیں. وہ دوائی اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا اگر اس مریض کا بیٹا بیٹی بھائی بچہ بیوی اس کے ماتھے پہ اگر ہاتھ رکھ دے اس حالت میں تو اس کا ہاتھ کا جو لمس ہے اس کا ٹچ جو ہے اس کا اثر اس کی روح تک اتر جائے گا. تو اس لیے یہ مطلب فینومینا جو ہے بڑا دلچسپ بھی ہے اور سمجھنے کے قابل ہے اور پھر اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. جی محترم، میں نے آپ کی دینی شناخت کے حوالے سے پوچھا تھا، شاید آپ مناسب نہیں سمجھتے اس سوال کا جواب دینا. نو پرابلم، ہم آگے چلتے ہیں. کیا آپ کو خود کبھی ایسی سچویشن پیش آئی ہے کہ جس میں سے آپ کو نکلنے میں آپ کی سائیکالوجی ہیلپ نہ کر رہی ہو؟ جی نہیں، خدا کے فضل سے ایسا کبھی کوئی وقت نہیں آیا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس میں سے میں نہ نکل سکوں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہو. محترم، آپ نے فرمایا کہ جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس، جب انسان اس کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے تو وہ ریلیف محسوس کرتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی سائیکولوجسٹ کے ساتھ یا کسی دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے میں اس کو زیادہ ریلیف محسوس ہوتا ہو، یا وہ نماز میں یا جو بھی وہ عبادت کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کو شیئر کر لے تو وہ زیادہ ریلیف محسوس کرے گا؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، دوست کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ہم پرابلم. دوست ہمارا مسئلہ سن لیتے ہیں لیکن وہ آگے پھر وقتی طور پہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن بعد میں لوگ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ چسکے لیتے ہیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں. اور دوسری بات یہ، جہاں تک خدا تعالیٰ کے ساتھ، وہ تو انسان کو میں سمجھتا ہوں ہر وقت اپنے خدا کے ساتھ جو ہے آن لائن رہنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اس کے بغیر تو خدا کے فضل اور اس کے احسان کے بغیر تو ہم کچھ سانس بھی نہیں لے سکتے، اور تو کیا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک پروفیشنل مطلب فیلڈ ہے سائیکو تھراپی جو ہے. تو ظاہر ہے جس طریقے سے ایک ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کا علاج کا، ایک ماہر نفسیات جس طریقے سے آپ کو اس مثلا ڈپریشن کے کنویں سے باہر نکال سکتا ہے، تو کوئی دوست یا دوسرا بندہ جو ہے لے مین وہ آپ کی اس طرح ہیلپ نہیں کر سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کسی ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ شیئر کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ دوست بھی وہ ہوں جو سنسیئر ہوں، مخلص ہوں، چسکے نہ لیں آپ کے مسئلہ سن کے. جی محترم، بہت شکریہ. اس دور میں ڈپریشن اور انگزائٹی وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ چینج ہو گیا. مثلا پہلے جس طرح انسان پرسکون تھا، سورج کے ساتھ ہی سو جاتے تھے اور سورج کے ساتھ اٹھتے تھے، نیچر کے قریب تھے. اب لوگ نیچر کے قریب نہیں رہے، اور آرٹیفیشل جو ہے وہ مطلب بچے جو ہیں نیو جنریشن، مثلا میں ان کی مثال دیتا ہوں، یہ رات 1 بجے تک 2 بجے تک یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے. پھر جو ہے خوراک جو ہے وہ اتنی اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کیا ہے اس نے. دیکھیں پیشنٹس جو ہے فزیکل بیماریوں میں بھی، جسمانی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریوں میں بھی ہو گیا، اور پھر لوگ کتھارسس نہیں کرتے، اور یہ جو ہے تفریح کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی پرسیپشن میں خاص طور پہ بہت نیگیٹو تبدیلی آئی ہے، اور اس کے پھر اثرات جو ہیں یہ مطلب ظاہر ہو رہے ہیں، اور جب آپ نفسیاتی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اس کے اثرات آپ کی جسمانی صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا اگر انزائٹی لیول آپ میں ہائی ہے تو ڈیفینیٹلی چانسز زیادہ ہیں کہ آپ السر یا ہارٹ اٹیک یا ہائی بلڈ پریشر، اس طرح کے مسئلے جو ہیں یہ 6-7 ماہ کے بعد، سال بعد آپ کے ویسے ہی پیدا ہو جائیں گے اگر نفسیاتی یہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ انہیں ہم کہتے ہیں سائیکو فزیولوجیکل ڈس آرڈرز، ایسے جسمانی امراض جن کی وجوہات نفسیاتی ہوتی ہیں، نفسیاتی وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی محترم پروفیسر صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبوت کے دعوے دار جس دور میں بھی آئے ہیں اس دور کے لوگوں نے ان کو کبھی مجنون سمجھا، کبھی سودائی کہا، کبھی کوئی ذہنی مریض کہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہسٹری بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ ہر دور میں آنے والے پر یہی مجنون اور ساحر اور اس طرح کے الزامات وغیرہ لگائے گئے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ ہوڈ کے کلیمنٹ موجود ہیں 2-3، اور ان کے اوپر بھی سیم وہی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک لائیو سٹریم بھی کی ایک یوٹیوب چینل نے، باقی اگلی آڈیو میں، جس میں تقریباً 2.5 گھنٹے کی جو سٹریم تھی اس میں انہوں نے صرف اس بات کے اوپر بحث کی کہ پیچھے ایک نبوت کے کلیمنٹ کے بارے میں بات کی، اور یہ کہا کہ ڈیو ٹو مینٹل النس انہوں نے سارے کلیمز کیے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اوپر کسی شخص نے ڈاکٹر الفرڈ مال نامی صاحب نے، جو امریکہ میں قیام پذیر ہیں، ان کو پینسلوینیا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری اس بات پہ دی کہ انہوں نے ان صاحب کو ان کے دعوی نبوت کو مینٹل النس کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ تو اس دور میں بھی نبوت کے دعوے دار موجود ہیں، آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ اس بارے میں کیا فرماتے بینگ اے سائیکولوجسٹ؟ اب اس صورت میں 2 مطلب ریئیکشنز ہوتے ہیں اب نارمیلٹی میں، یا تو اس شخص کا بیہیویئر جو ہے وہ سوشل نارمز کے اگینسٹ ہوتا ہے کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، مار کٹائی پہ اتر آتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے، اور جس طرح توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری صورت جو ہے اس کی یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور انٹروورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو رویہ ہے وہ سوشل نارمز سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس صورت میں پہلی صورت میں اس کو پاگل قرار دیتے ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہے اس کو جو ہے وہ پھر پیر فقیر اللہ لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ یہ مان لیتے ہیں اور اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، بابا جی بن جاتے ہیں وہ۔ پیرانوائڈ مثلا ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں، میں نبی ہوں، یا وہ ڈیلیژن آف پرسیکیوشن اس میں ہوتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بندے لگے ہوئے ہیں، پولیس مجھے پیچھا کر رہی ہے میرا۔ تو یہ بیماریاں تو نفسیاتی اس طریقے کی ہیں کہ جس میں انسان جو ہے اس طرح کے کلیم جو ہے وہ کرتا ہے، اس کو ہالوسینیشن اور ڈیلیوژنس
یہ دونوں ہوتے ہیں. محترم پروفیسر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں مجھے بھی سائیکولوجی کے پہ مہارت حاصل ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کے فیسز دیکھ کے میں تھوڑا سا اندازہ یہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کس مائنڈ کا بندہ ہے. آپ نے میرے فوٹو وغیرہ دیکھ رکھے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور آواز بھی سن رکھی ہے محترم. تو ایز اے سائیکولوجیکل اسپیشلسٹ، یا جو بھی کچھ آپ میری شکل دیکھ کر، ویڈیو سن کر، آوازیں سن کر، کیا مجھے آپ کس طرح سے پائیں گے؟ یعنی کہ میرا نیچر کیا ہوگا، میری عادت سکنات کیا ہوں گی، یا کس طرح کا میں آدمی ہوں گا؟ اگر یہ بتا سکتے ہیں تو پلیز بتائیے گا. شکریہ. کسی شخص کو ایسے ہی راہ چلتے جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اگر کسی ڈاکٹر صاحب نے، میری نظر میں نہیں گزری، میں نے چونکہ مصروف رہا پچھلے 15-20 دن، کوئی امتحانات کے سلسلے میں بزی تھا، تو بہرحال اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی اس نے بنیاد تو بنائی ہوگی نا، سائنٹیفک یا سائیکولوجیکل تھیوری والے سے. تو میری نظر میں ایسی نہیں گزری کوئی بات. پچھلے 25-30 سال میں جو ہے ڈراموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس آئی، اور انہوں نے نفسیاتی امراض کو، مسائل کو بھی پھر بیماری کا درجہ دیا اور سمجھا، اور اس بات پہ لوگ قائل ہوئے کہ جس طریقے سے جسمانی امراض کے پیشنٹس جو ہیں وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، اسی طریقے سے نفسیاتی جو بیمار ہیں لوگ ذہنی طور پر، وہ بھی ہماری ہمدردی کے اتنے ہی مستحق ہیں. اور اگر آپ 100 سال 150 سال پیچھے جائیں تو انسانیت جو تھی وہ اس معاملے میں سچویشن جو تھی وہ بہت خراب تھی. لوگوں کو جو نفسیاتی مریض ہو جاتے تھے انہیں زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا تھا. یہ تو بہت سارے ماہرین نفسیات، کلیفرڈ بیئر اور یہ پائنیل اور دوسرے لوگوں نے بہت کنٹریبیوشن کی اور انسانیت کو ان چین سے آزاد کروایا. بہرحال کوالیفیکیشن جو ہے اس کی، میں اگر کہوں کہ جی مجھے انجینئرنگ کا کام آتا ہے، میں بہت اچھا انجینئر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تو سائیکالوجی میں اپنی اتنے سال جو ہے 30-40 سال گزار کے پھر بھی میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا. تو بہرحال دنیا جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا بس. البتہ یہ ہے کہ ایک عام لے مین کی اسیسمنٹ کی نسبت ایک پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ قدرے ایکوریٹ ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹری کے، سارا کچھ سامنے ہوتا ہے، پھر ان کی اس کے باوجود ان کی رائے نہیں آپس میں ملتی. جہاں تک فیصل صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھے انسان ہیں، بہترین انسان ہیں، نیک دل انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، خوش رکھے. جی محترم، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جن، بھوت یا ایول اسپرٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، جن کو یہ پیر لوگ نکالتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ایسی کوئی اسپرٹس وغیرہ موجود ہیں اس دنیا میں جو انسان کو اس طرح سے اس پہ قبضہ کر لیں؟ محترمہ ڈالا مغل صاحبہ،
اگر میں یا کوئی اور شخص میٹرک میں فیل ہو جائے اور پھر کاروبار کرے، کاروبار بھی نہ کر سکے، اور پھر دوسرا کاروبار کرے وہ بھی نہ کر سکے، پھر آخر میں پھر وہ جو ہے وہ مسجد میں جا کے ڈیرا لگا لے جی، اور پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے جی، تو یہ اگر کوئی اتنا دیندار ہوتا یا وہ کوئی بندہ ہے تو وہ پیدا کیوں نہیں جاتا، مطلب سیدھا اس میں اب ساری طرف سے ناکام ہونے کے بعد پھر جو اس کو مسجد کا راستہ نظر آتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، وہ سیدھا کیوں نہیں جاتا اس طرف؟ تو بہرحال جو ایک ہوتا ہے نا، مطلب ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد اگر فرسٹریشن کا شکار ہو کے بندہ بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد ایک مطلب اس سائڈ پہ آئے، تو وہ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کامیابی ہے یا کوئی اس میں کوئی مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی۔ پیور ڈسکشن گروپ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت انفارمیٹو گروپ ہے۔ اس میں میں چند مہینے پہلے آیا اس میں، حالانکہ میں کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں، مجھے نہ کوئی میں نے کبھی اتنا کوئی دلچسپی لی ہے کسی کے مذہب میں، لیکن مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ چلا جن کا مجھے اگر میں یہ گروپ جوائن نہ کرتا تو شاید ساری زندگی ہی پتہ نہ چلتا، کیونکہ میری لائف جو ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں، میری سمپل سی لائف ہے، اپنا کام سے کام اور بیوی بچوں میں گھر بار اپنا جو ہے بزنس اس میں خوش، تو یہ نالج اس میں جو ہے وہ مجھے بہت ملا اس گروپ میں جوائن کرنے کا، اور پھر ماحول کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ جتنا کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سکین لگاتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی چیزیں، اچھی بات، آئی اپریشیٹ اٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم پروفیسر صاحب آپ کی یہاں پہ تشریف آوری کا، اور بہت تھینکفل اور گریٹفل ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ سوالوں کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی امیر فیصل میرے بھائی، گڈ ایوننگ، گاڈ بلیس یو۔ بہت اچھا پروفیسر صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سلجھے طریقے سے انہوں نے جوابات۔ یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک ان ایجوکیٹڈ میں اور ایجوکیٹڈ پرسن میں۔ سو یہ نائس بندے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، خدا انہیں خوش رکھے، بڑے سلجھے طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بولا ہے کہ اب لوگ جیسے کہ فضول کوسچن شروع ہو گئے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اب وہ نئے بندے ہیں، پھر یہ ان پر کوئی نہ کوئی فکریں چست کریں گے، کوئی اس طرح کی، تو آپ نے صحیح کیا کہ انہیں کہہ دیا کہ بس اب آپ ریسٹ کریں۔ کچھ لوگ جیلس میں ان کے ساتھ اس طرح کے فکریں چست کریں گے، کوئی اپنے اپنے مائنڈ سے، یہ دنیا ہے۔ سو برحال بہت اچھا انٹرویو رہا آپ نے سلمان بھائی کا، خدا انہیں خوش رکھے، ان کے گھرانے کو خوش رکھے، آمین۔ اور جو مجھے سب سے اہم بات ان کی لگی ہے، اچھی لگی ہے، میرے دل کو اچھی لگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میں اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اس لیے آگے مجھے بچے بھی فرما بردار ملے۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو تاکہ زمین پر تمہاری عمر دراز ہو۔ ٹھیک ہے، سو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تو خدا انہیں خوش رکھے، ہم سب کو بھی خوش رکھے۔ محترم پروفیسر سلمان صاحب، آپ کا خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر انٹروڈکشن کرا دیجئے، آپ کا پورا نام، ایج، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کیا آپ کی ہابیز وغیرہ ہیں، جو بھی باتیں بتانے میں آپ کمفرٹیبل ہوں پلیز بتائیں، شکریہ۔ تو یہاں سے میں نے پھر لائل پور سے میں بی ایس سی کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کیا اپلائیڈ سائیکالوجی میں اور یونیورسٹی ٹاپ کی، اور اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور خدا کے فضل سے پھر اپنی جاب شروع کر دی۔
اور بچپن سے ہی میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ میری ایک دوستی تھی اور لگاؤ تھا اپنی دادی جان کے ساتھ اور والد صاحب کے ساتھ. تو وہ مجھے جو کہتے تھے وہ بس میرے لیے حرف آخر ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم نے بس پڑھنا ہے. تو میں پھر اپنے والد کے حکم کے مطابق بس جیسے انہوں نے مجھے کہا میں کرتا رہا. اور آج خدا کے فضل سے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میری پوسٹنگ جب سے میں نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ ایم ایس سی کرنے کے بعد اصل میں میرے تھرو آؤٹ دا لائف آئی ہیو بین اسٹرگلنگ ٹو امپروو مائی سیلف. اپنی کوالیفیکیشن کو میں امپروو کرنے کی ہر وقت میں کوشاں رہتا ہوں. تو پھر میں نے ایم ایس سی کے بعد بی ایڈ کیا، ساتھ پھر اور چھوٹے چھوٹے کورسز کیے، لینگویج سیکھی، فرینچ سیکھی. اچھا پھر میں نے جو تھا یہ ہومیوپیتھک کا 4 سال کا ڈپلوما کیا میں نے. اور اس کے بعد پھر میں نے 91 سے جو ہے وہ سٹارٹ کی پریکٹس ایز اے سائیکولوجسٹ. دن کو میں جاب کرتا ہوں، شام کو پھر میرے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں، ان سے میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو میں ڈیل کرتا ہوں. اور یہ ایک تجربہ بڑا خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہا اور ہے. اور میں اس کو انسانیت کی خدمت سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے اس کو میں کرتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ. اور خدا کے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے خودکشی کرنے سے میرا بچ گیا یا میں اب بہتر ہوں یہ ہو. تو یہ شکر بھی ساتھ جاری ہے. ہالوسینیشن سے مراد کہ پرسیپشن کسی چیز کی ان دی ایبسینس آف اسٹیمولس، مثلا اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، آوازیں سنتی ہیں، عجیب و غریب آوازیں اس کو آتی ہیں، چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوژن ایک ایسا فالس بلیف وہ کلیم کر دیتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں یا میں کنگ یا میں پیغمبر ہوں یا میں اس طریقے سے. اور اس کو پھر جتنا مرضی آپ قائل کرنے کی کوشش کریں وہ اسے اپنا چینج نہیں کرتا اس کو. مجھے پاکستان کا پتہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جب یہ فلمیں عام بنتی تھیں، گانے سنتے تھے لوگ، میلے ٹھیلے ہوتے تھے، اور ایک بھٹو دور سے پہلے تو یا بھٹو دور میں تو ایک کلچر تھا لوگ. اب تو کسی کو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسکراتے کو نظر آئے. تو ورنہ لوگ مسکرانا ایسے لگتا ہے جیسے بھول ہی گئے ہوں. اور اگر کوئی خوش ہو، اپنی خوشی کا اظہار کر دے تو دوسرے کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے یہ اتنا خوش کیوں ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ اس کے لیے پیدا کرو کہ اس کی ہنسی جاتی رہے. میں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں. پہلے تو یہ کہ پرانے زمانے میں صدیوں پہلے اگر کوئی شخص جو تھا اس کا رویہ جو پریویلنگ سوشل نارمز ہوتے تھے اس سے ہٹ کے ہوتا تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس پہ ایول اسپرٹس نے قبضہ کر لیا. ڈیمنالوجیکل کانسیپٹ آج بھی ہمارے دیہات میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس پہ جنات کا قبضہ ہے. جن بھوت آج بھی نکالے جاتے ہیں. یہ پنجاب کے دیہات میں لوگوں میں یہ تصور ہے. اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کے پیچھے کون سا اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کے لاشعور میں کیا ہے. اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ خود بتاتی ہیں، ریفلیکٹ کرتی ہیں. لیکن میرا جو پروفیشن ہے ایتھیکل ایشوز وہ مجھے اس طریقے سے اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی کے بارے میں بغیر اس کی لائف ہسٹری لیے کیس ہسٹری اس کو اسٹڈی کرنے کے بغیر ہی میں کسی کو جو ہے وہ کمنٹ کر دوں کہ یہ اب نارمل ہے یا نہیں ہے. ویسے مجھے اتنا پتا ہے کہ جو اللہ لوگ ہوتے ہیں نا، بندے جو خدا تک پہنچے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو.
جی محترم، جو لوگ اللہ لوگ ہوتے ہیں یا خدا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، اور لیکن جن کو خدا تعالیٰ مسند ارشاد پر فائز کرتا ہے، یعنی انہیں حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو بیان بھی کرو، تو پھر ان کو نکلنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تنہائی پسند کرتے تھے، اور کئی کئی دن کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، کچھ تھوڑے بہت ستو اور کوئی پانی وانی لے کے، اور وہاں اکیلے عبادت کرنا پسند کرتے تھے. پھر وہ تو خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑے خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جس کی بھی ان کو تلاش تھی، اس وقت اتنا واضح تصور نہیں تھا ون گاڈ کا، تو وہ تو اس سارے میں بڑے خوش تھے اور مطمئن تھے. اور پھر خدا تعالیٰ ان کو مل بھی گیا، لیکن اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ جا اور لوگوں کو خبردار کر. تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسیطر کہلاتے تھے. باقی ابھی آڈیو. اور اپنے حجرے اور مسجد کے علاوہ وہ کہیں بھی خوش نہیں ہوتے تھے. تو لیکن پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اٹھ اور یہ ذمہ داری اٹھا، تو پھر ان کو نکلنا پڑا. تو عام طور پہ تو ایسے لوگ تنہائی پسند ہی ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات بذات خود ایک اتنا اس کے ساتھ تعلق، گہرا تعلق، ایک اتنا لذت آمیز عمل ہے کہ وہ انسان کو دنیا و معافی ہاتھ سے بیزار کر دیتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ہی رہنے میں خوش رہتا ہے. لیکن پھر خدا ہی اگر بعض کو حکم دیتا ہے، بعض کو نہیں دیتا، تو یہ سارا سلسلہ میرے خیال میں اس طرح ہوتا ہے. میں بھی آپ اس پہ مزید کچھ گائیڈ کرنا چاہیں. آج سے 25-30 سال پہلے جب میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور لاہور آتے جاتے کسی کو بتاتا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں، پھر دوسرا کویشچن ہوتا کہ آپ وہاں پہ کون سا سبجیکٹ ہے تو بتاتا، تو میرے پہ مطلب 2 سال میں یہ سوال جواب دے دے کہ میں تنگ آ گیا. وہ مجھے پوچھا کرتے تھے کہ جی آپ اچھا آپ نفسیات میں ایم ایس سی کر رہے ہیں تو آپ کو ہاتھ دیکھتے ہیں، آپ کو جن بھوت نکالتے ہیں، کیا آپ کرتے کیا ہیں؟ پھر انہیں سمجھانا پڑتا کہ یہ نفسیاتی مسائل اور اس طرح کا. جی میری دینی، اگرچہ یہ میرا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن میں سمپلی میں مسلم، اور جس طرح باقی مسلمان ہیں، اور اس سے زیادہ اور کیا. باقی یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، اور کسی کا دل نہیں توڑتا، دل آزاری نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، خلق خدا سے جو شفقت کرتا ہوں. اب یہ میرے نظریات ہیں. میرے نزدیک 2 صرف ماٹو ہوتے ہیں کہ ایک شرک نہ ہو اور دوسرا جو ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو. بس یہ 2 میری. اب مجھے آپ جہاں مرضی سیٹ کر دیں، باقی میں تمام مطلب انسانیت سے پیار کرنے والا بندہ ہوں. مجھے نہ یہ میرے لیے کوئی اتنی اہم ہیں چیزیں کہ کوئی کس کا کیا مذہب ہے کیا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے کسی کے مذہب کی، کیونکہ یہ ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے. آپ نے آج کل کیا پکایا تھا گھر میں، مجھے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کبھی اس معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لی. میرے والد صاحب نے مجھے صرف یہی سمجھایا کہ بیٹا اپنے خدا سے اپنی ڈوری سیدھی رکھو، اور میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اپنے خدا سے آن لائن رہو. بس کسی کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی محترم پروفیسر سلمان احمد بابر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور گروپ کے بارے میں بھی آپ نے اچھی رائے دی، اور فیصل بھائی کے بارے میں بھی ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہمارے علمی سوالات کے بھی جواب دیے. اس محدود مدت میں ہم اتنی ہی بات کر سکتے تھے، لیکن بہرحال آپ کا آنا، تشریف لانا، بات کرنا ہمارے لیے ایک آنر ہے، اور تھینک یو ویری مچ. تو اب گروپ کو اوپن کر دیا گیا ہے، بعض ممبران آپ سے سوال کریں گے،
تو آپ پلیز کچھ دیر موجود رہیے گا. تھینک یو.